अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद। धन्याल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल यकदम रोनमा नहीं हुई। हालात का सियासी फ़ायदा उठाते हुए हुकूमती तब्दीली की कोशिश की गई। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज आज़ाद कश्मीर के शहरियों का आइनी हक है। फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने लॉन्ग मार्च के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए। उन्होंने कहा कि 13 मई को तमाम मुतालबात पूरे कर दिए गए। अवामी एक्शन कमेटी ने चमन कोर्ट में मुतालबात मंजूरी के नोटिफिकेशन लिए। मुतालबात की मंजूरी के बाद अफसोसनाक वाक़े की कोई जवाजियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कहा कि हालात का सियासी फ़ायदा उठाते हुए हुकूमती तब्दीली की कोशिश की गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तकाबुल नहीं किया जा सकता। तहरीक अल हक पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत के फैसले से कश्मीरी आवाम को राहत मुयस्सर हुई है। अनवारुल हक ने कहा कि बेरोज़गारी भी रियासत का मसला है। हुनरमंद जवानों को सूद से पाक कर्ज देंगे। मजीद कहा कि बिला सूद कर्जे के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के मशकूर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ हुकूमत को गंदम खरीद कर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए भेजने का मशवरा दे दिया। कहा, अपने ही गलत फैसलों के नतीजे में किसानों पर जुल्म न किया जाए। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान गंदम खरीद कर फ़लस्तीन के मजलूम आवाम को भेजे, किसानों पर जुल्म न करे। हुकूमत को किसानों से गंदम खरीद कर अपने गलत फैसलों का अजाला करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमती फैसलों की वजह से ऐसा ना हो कि अगले साल किसान कम गंदम की पैदावार करें। गजा में फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। इस वक्त उन्हें गंदम की ज़रूरत है। जितना हो सके गजा के मुसलमानों को ये गंदम भेजें, लेकिन किसानों पर जुल्म बंद करें। उन्होंने कहा कि सियासी मजबूरियों, सियासी और गैर सियासी फैसलों की वजह से हम कभी किसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे ममालिक के किसानों को पाकिस्तान के आवाम का पैसा दिया गया, बाहर से गंदम मंगवा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया और आज तक नुकसान जारी है। अगर किसानों के साथ मिलकर 10 साल की पॉलिसी का ऐलान करें तो कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि कमेटी खेलना बंद करें। मईशत, किसानों, ज़राअत और एक्सपोर्ट में इजाफा करना चाहते हैं तो कल नहीं आज ही एक्शन लें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ढूंढना चाहिए कि कौन गंदम स्कैंडल में मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर बार काउंसिल समेत तमाम वकला तंजीमों ने 13 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अशफाक काज़मी ने दीगर वकला के हमरा सेंट्रल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े में हलाकतों की जिम्मेदारी किसकी है। इस मामले पर जुडिशल इंक्वायरी होना ज़रूरी है। सदर सेंट्रल बार नासिर मुगल ने कहा कि मुज़फ़्फ़राबाद में पेश आने वाले वाक़े से कश्मीरियों और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर राजा अमजद अली खान एडवोकेट ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक के हुसूल के लिए वकला का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सोचे समझे मनसूबे के तहत ऐसे हालात पैदा किए जिससे 3 हलाकतें हुई। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के दौरान यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने ग्रिड स्टेशन पर हमले का ड्रामा किया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। वकला का कहना था कि एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देते हैं और दूसरी तरफ दफ़ा 144 नाफिज करते हैं जो पुलिस और आवाम के माबैन तसादुम का बायस बना। उन्होंने कहा कि पूंछ में कोई तशद्दुद नहीं हुआ क्योंकि वहाँ दफ़ा 144 नाफिज नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो नौजवान शहीद हुए उनके कत्ल की FIR दर्ज की जाए, वरना बार काउंसिल अदालत के ज़रिए FIR दर्ज कराई जाएगी।
حاجی عبدالرشید خان نے مظفرآباد میں پیش آنے والے مختلف واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حاجی عبدالرشید خان نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال پر خصوصی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں شاہ غلام قادر سمیت وزیراعظم آزاد کشمیر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہ غلام قادر نے وزیراعظم پاکستان کو آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا اور آزاد کشمیر کی عوام کو ریلیف دلوانے میں اہم کردار ادا کیا، جس پر شاہ غلام قادر اور وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، لیکن سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا تشدد کو فروغ دینا یہ کسی مفاد میں نہیں ہوتا۔ مظاہرین نے بھی پرامن احتجاج کیا، یہ ان کا بنیادی حق تھا جو ان کو مل گیا۔ مزید کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر نے بھی مطالبات پورے کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس پر ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت منظور ہونے کے بعد عمران خان کے وکیل سردار خالد یوسف ایڈوکیٹ نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضمانت ہوا کا پہلا جھونکا ہے، عمران خان جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ آج القادر کیس کے اندر عمران خان کی درخواست ضمانت کو 6 ماہ بعد منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کیس کا اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں آدھی سے زیادہ شہادت قلم بند ہو چکی ہے، اور گواہان کی جتنی بھی گواہی آئی ہے، ہر آنے والے گواہ کی گواہی نے عمران خان کو اس مقدمے سے بالکل الگ کیا ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ عمران خان کا اور اس القادر کیس کے اندر جو ملک ریاض کی باہر سے جو رقم آئی تھی لائبلٹی کی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ سارا جو باہر سے پیسہ آیا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر موجود ہے۔ اور بڑے عرصے بعد کوئی ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس کو ہم ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم میرٹ کی بنیاد پہ دیا گیا فیصلہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہمارے خلاف یک طرفہ فیصلے آئے، رات 11:30 بجے فیصلے آتے رہے اور یک طرفہ ٹرائل چلائے جاتے رہے اڈیالہ جیل کے اندر بھی۔ تو یہ بڑے عرصے بعد ایک میرٹ پہ فیصلہ ہے، تو ہم ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح میرٹ کی بنیاد پہ مقدمات کا فیصلہ کیا جائے، عمران خان کے جتنا بھی مقدمات ہیں، تو ان میں 2 ہی فیصلے آ سکتے ہیں، یا تو عمران خان کی درخواست ضمانت منظور شد یا عمران خان مقدمے سے باعزت بری شد۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا فیصلہ کسی بھی کیس کے اندر دیکھیں۔ اب جو نیا نوٹس بھیجا گیا اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ آج اس کی سماعت تھی جس کے اندر نیب نے رپورٹ جمع کروانی تھی اور دلائل کا آغاز ہونا تھا، لیکن آج وہ اس کی لسٹ ہی کینسل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ سماعت نہیں ہو سکی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر اور صدر راولاکوٹ انجمن تاجران عمر نذیر کا راولاکوٹ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ تحریک کی کامیابی پر شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، اظہار تشکر ریلی بھی نکالی گئی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام سپلائی بازار سے اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد مقبول بٹ چوک پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمر نذیر کشمیری نے کہا کہ بنیادی عوامی حقوق کے لیے آزاد کشمیر میں چلنے والی عوامی حقوق تحریک کا آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے۔ سستا آٹا اور سستی بجلی عوام کا حق تھا، طویل جدوجہد کے بعد عوام کو ان کا حق ملا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مظفرآباد میں بیٹھا 53 لوگوں کا ٹولہ عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو گیا ہے۔ اسلام آباد والوں نے عوامی جذبات کو بھانپتے ہوئے مطالبات پر عمل درآمد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے شہریوں نے پرامن تحریک چلائی اور تاریخ ساز لانگ مارچ کیا۔ لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور آٹے اور بجلی کی قیمت میں کمی کر دی گئی، جبکہ حکمران اشرافیہ کی مراعات کے خاتمے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران تمام گرفتار شدہ افراد کو رہا کر کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے گا۔ مزید کہا کہ کشمیری عوام کو کامیاب جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر 2 گھنٹے کے لیے شٹر ڈاؤن کیا گیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف کوٹلی اور امیدوار اسمبلی نثار احمد ملک نے کہا ہے کہ انوار الحق حکومت آزاد کشمیر کی عوام کا اعتماد مکمل کھو چکی ہے۔ اس حکومت کے اقتدار میں رہنے کا اب کوئی جواز نہیں۔
تتا پانی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نثار احمد ملک کا کہنا تھا کہ وزیراعظم انوار الحق اور وزرائے حکومت کو اپنی نااہلی تسلیم کرتے ہوئے فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی اور ریاست کے دیگر متعدد ذمہ داران نے قبل از وقت حکومت کو باور کروا دیا تھا کہ وہ فوری مذاکرات کر کے جائز عوامی مطالبات پورے کریں، لیکن انوار حکومت نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے یہاں پھگواڑی، اسلام گڑھ، ڈڈیال، مظفر آباد جیسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے۔ نثار احمد ملک نے آزاد کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے چلائی گئی تحریک کی کامیابی پر مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، انجمن تاجران کے ذمہ داران، کارکنان، سول سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس عوامی حقوق تحریک کے شہداء کو بھی زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ نثار احمد ملک نے مطالبہ کیا کہ مظفر آباد اور دیگر متعدد مقامات پر رونما ہونے والے تمام ناخوشگوار واقعات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ 11 مئی عوامی حقوق لانگ مارچ سے قابل سماہنی سے گرفتار ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا بھمبر سے رہائی کے بعد جنڈی چونترا کے مقام پر لوگوں کی طرف سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسیران کو رہائی کے بعد جلوس کی شکل میں چوکی لایا گیا۔ چوکی کے مقام پر اسیران تحریک نے اجتماع سے خطاب کیا۔ اس موقع پر تحصیل صدر انجمن تاجران سماہنی عابد اسلم اور دیگر نے کہا کہ ان تمام لوگوں کے مشکور ہیں جنہوں نے تحریک کی کامیابی کے لیے بھرپور احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب دیگر شہروں کی طرف سب ڈویژن سماہنی میں بھی انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے، جس کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسکیو 1122 کوٹلی راجہ محمد شوکت ناز شہید کے چہلم کے موقع پر محفل میلاد و تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، ریسکیو 1122 کے افسروں اور اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ محفل میلاد النبی اور تعزیتی ریفرنس سے صدر تقریب سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری، سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان، سابق مشیر حکومت سردار عبدالمنان گوہر ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کامل ایمان کی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ راجہ محمد شوکت ناز شہید بھی سچے عاشق رسول تھے، وہ عاجزی، انکساری اور خلوص کا پیکر تھے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ہمیشہ عبادت سمجھ کر ادا کیا اور اپنی ذات پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ راجہ محمد شوکت ناز کی شہادت سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو مدتوں پر نہیں ہو سکے گا۔ تقریب کے اختتام پر صاحبزادہ پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری نے راجہ محمد شوکت ناز شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خبریں شامل کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع سانبا میں انسداد تجاوزات مہم کے خلاف احتجاج کرنے والے گجر بکروال برادری کے افراد پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے ضلع کے علاقے باری برہمنہ میں بلوال نالے کے قریب انسداد تجاوزات کی نام نہاد مہم شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی انتظامیہ کی جانب سے 20 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا گیا اور مسلم گجر برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 40 مکانات مسمار کر دیے گئے۔ گجر برادری کے متاثرہ لوگوں نے مہم پر شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر شدید لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے آج کٹھوعہ ضلع کے جاکھول جو تھانہ علاقے میں بھی بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ بھارتی فورسز کی جانب سے گھر گھر تلاشی کا عمل جاری ہے اور مکینوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری خاندان 1947 سے جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے سخت مسائل و مشکلات کا شکار ہیں۔ خاندانوں کے عالمی دن پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے جموں کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں 10 لاکھ سے زائد فورسز اہلکار تعینات کر رکھے ہیں اور مقبوضہ علاقے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں کو روز قتل، گرفتار اور خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے 1990 سے اب تک 8000 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی بھارتی قبضے کی وجہ سے کشمیری خاندان بکھر چکے ہیں۔ بھارتی ظلم و ستم کی وجہ سے صرف گزشتہ 30 برسوں میں ہزاروں خاندان مقبوضہ علاقے سے آزاد جموں کشمیر اور پاکستان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت نہیں، مزید تفصیلات لے رہی ہے ہمارے ساتھ۔